अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ख़वातीन व हज़रात, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, असातिज़ा किराम और दूर व नज़दीक से जितने भी यहाँ पर मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, ELC और इसके प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, उनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, प्रोग्राम को रौनक बख्शने का। वजह यह है कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी है, रेस्ट का दिन होता है और आपने कतई तौर पर ये शिकायत नहीं की कि आज का दिन हमने थोड़ी अपनी नींद पूरी करनी होती है। आप आए, आपने हमें इज्जत बख्शी, जिससे ये शो होता है कि आपको अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और हम दुआ करते हैं आज के दिन कि आप जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में हम सबको कामयाब करे और हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने पलता बढ़ता अल्लाह ताला हमें मौका दे। ये हमारी आंखों की ठंडक हैं, हमें हमारे वालिदैन हमारे लिए आंखों की ठंडक हैं, वालिदैन के लिए बच्चे आंखों की ठंडक हैं। इन्हें कामयाब होता हुआ देखते हुए, खेलते हुए, चहचहाते हुए वालिदैन को बड़ी तसल्ली मिलती है, कल्बी सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से हम सब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं और ये शुरू में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें, अपने बच्चों के लिए और ये बच्चे हमारे लिए आंखों की ठंडक बने, इस मुआशरे में बेहतरी आए, सुकून आए, इत्मीनान आए, रौनक आए, फलाह हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ अक्सर किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि दुनिया भी हसीन बना और आखिरत भी हसीन बना। अब ये दुआ इसलिए की गई है कि दुनिया में मेहनत की जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दुनिया किस लिए है, हमने तो मर जाना है, दुनिया में कुछ करना है तो फिर उसके लिए फलाह आखिरत में मिलनी है। अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब करें। आप एक फिर शुक्रिया। अब आपको मैं बताता चलूँ कि आज हम लोग कम बोले हैं, इसकी वजह ये है कि अगर हम ही बोलते रहेंगे तो फिर प्रोडक्ट नज़र कब आएगा। मैंने माइक नहीं पकड़ा, हमें तकरीबन आज दूसरा साल है, ये सेकंड कॉन्वोकेशन है, सेकंड एनुअल डे है गुजरांवाला कैंपस का। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आप इस चीज़ के गवाह हैं कि जैसे भी हालात रहे हैं, हमने अपनी 100% से भी ज़्यादा कोशिश की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे इस स्टेज पर आके उन्होंने परफॉर्म किया। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम कतई तौर पर वो टैब्लोज़ और जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उनको अहमियत हम कम देते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें बच्चों का जो खुद की परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है। और आप अपनी अमली ज़िंदगी में कतई तौर पर ना तो टैब्लो में परफॉर्म करते हैं और ना ही मिल्ली नगमों पे परफॉर्म करते हैं। आपने ज़्यादा गुफ्तगू करनी होती है, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा हमारे सामने है। उनके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, जो कि उन्होंने हमें कहा। और अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या कहा, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए, तेरा काम लोगों तक अपनी बात पहुंचा देना है। और हम भी इसी मकसद के लिए स्कूल को हमने बनाया और इसी मकसद के लिए हमने आपके बच्चों को दावत दी। और ये स्टेज फियर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों की भी टांगें यहाँ पर कांपना शुरू हो जाती हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त सियालकोट में भी रखी, डस्का में भी रखी, पसरूर में भी रखी, उगोकी में भी रखी और सियालकोट से बड़ा शहर गुजरांवाला जो कि शहर है
تعلیمی میدان ہے جہاں پہ بوا کھولو سامنے یونیورسٹی نظر آتی ہے، جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے چل کے کہتے ہیں اٹ پٹو تو آپ کو اسکول نظر آتا ہے، کالج نظر آتا ہے۔ بلکہ بہت سے ایسے ہمارے سیالکوٹ کے طالب علم ہیں جو صبح الحمدللہ سیالکوٹ سے ٹریول کر کے گجرانوالہ میں آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ادنا سی کوشش کی ہے، ہمارے جسمیں بڑے جوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ادنا سی کوشش میں آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ دیا ہے کہ آج کڈس کلب گرامر اسکول کو آپ کے ٹاؤن میں 2 سال ہو گئے الحمدللہ۔ ان 2 سالوں میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوئیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہوں گی۔ اس میں جو سب سے بڑی آزمائش تھی وہ کرونا کی تھی کہ ہمیں اور آپ کو قطعی طور پر پتہ نہیں تھا کہ کرونا آئے گا، اور اگر وہ آ بھی گیا ہے تو وہ اتنے سال رہے گا۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اور ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائیں تو آپ کو صرف یہی لگتا ہے کہ ہاں 2 یا 4 دن رہن گے تو پھر پنڈانو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مہمان پورا سال رہے گا یا 2 سال رہے گا۔ تو یہ کرونا بھی ایک مہمان کی ہی طرح سے تھا کہ ہمیں لگا کہ انہیں کل ٹر جانا ہے، انہیں کل ٹر جانا ہے، تو وہ اپنے 2 سال پورے کر کے گیا۔ اس وجہ سے ہمیں فائنینشلی بہت زیادہ لاس ہوا، اور وہ فائنینشیل لاس جو ہے وہ ہم نے قطعی طور پر آپ سے شیئر نہیں کیا، نہ ہی کرنا بنتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ایک نیا ادارہ کسی نئی جگہ پہ کھولتے ہیں تو اس کے اخراجات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ برداشت کیے، اور کرونا کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھے نمبر آف ایڈمیشنز نہیں ملے، لیکن پھر بھی ہم ٹکے رہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کے لیے ایک بہترین گراؤنڈ جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے۔ ہم نے گجرانوالہ آ کے قطعی طور پر کسی بیکورڈ ایریا میں جا کے اپنا اسکول نہیں کھولا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہیرا پروڈکٹ ہے، جس کے لیے ایک صاحب نے بھی یہاں پر آ کر مثال دی ہے کہ بچے جو ہے ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، اور اساتذہ کرام اور اسکول اور یونیورسٹیز ہوتے ہیں جو اس ہیرے کو تراشتے ہیں۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ اپنے پروڈکٹ پہ اتنا زیادہ ہمیں ٹرسٹ ہے، بلیف ہے کہ ہم پچھواڑے کام نہیں کرتے، ہم فرنٹ پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے آپ کے گجرانوالہ کا جو بہترین ٹاؤن جس کو سیٹلائٹ ٹاؤن کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنا ادارہ کھولا۔ ہماری یہی انٹینشن تھی کہ ہم اس کیمپس کو گجرانوالہ کا ہیڈ آفس برقرار رکھیں گے، لیکن چونکہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم لینڈ لارڈ نہیں ہیں، ہماری زمینیں جائیدادیں نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف سکل ہے۔ ہم دل کے امیر ہیں، جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ سارا کا سارا ہم آپ کے بچوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی سیالکوٹ ہمارے پاس پراپرٹی جتنی تھی وہ ہم نے ساری بیچ بوجھ کے جو بھی جمع پونجی تھی وہ گجرانوالہ کیمپس میں لگائی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہم مزید نہیں چل پائے، جس کی وجہ سے ہمیں گجرانوالہ کا جو کیمپس ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کا وہ چینج کرنا پڑا۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کرونا ڈیز کے بھی کرایہ جات ہم نے وہاں پہ حالی ان کو دے کے تو پھر ہم دوسری جگہ پہ گئے۔ دوسری جگہ پہ ایمرجنسی میں ہمیں یہ بلڈنگ ملی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ۔ ہم آئے ہیں اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اس گجرانوالہ کو فتح کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اس پورے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے۔ میں پہلے بھی اکثر و بیشتر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا سیالکوٹ میں اس طرح کا نیٹ ورک ہے کہ ہمیں اللہ روٹی روزی اچھی دے دیتا ہے، ہمیں نیند بھی اچھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس گاڑی اپنی ہے یا پرانی ہے، ہمارا گزارا بڑی اچھی طرح سے ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ گجرانوالہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے ڈاڈا الہام ہے۔ ہر بندے کو الہام ہوتا ہے کہ تو سیالکوٹی ہے والا ساری چیزاں رکھنیاں نے، نکل باہر۔ تو ہم نے باہر اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم اپنا جو ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے اس دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم پہلے سے بہتر جگہ پر نہیں گئے، وہ صرف مالی حالات کی وجہ سے، لیکن ہم انشاءاللہ اس سے بھی بہتر جگہ پہ آپ کے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے سال بڑا شبشبہ ہمارا رہا، پھر دوسرے سال بھی پہلے سال جب کمپلیٹ ہوا تو ہم نے آپ کے بچے کو بڑا پلیٹ فارم دیا۔ ہم نے مالی حالات کی وجہ سے اسکول تھوڑا چینج کیا ہے، 1-2 لاکھ روپے کم کرائے پہ ہم لے سکیں کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم نے آپ کے بچوں کو بڑے پلیٹ فارم سے چھوٹے پلیٹ فارم پر ہم نہیں لے کر گئے۔ اس کے لیے آپ اپنے بچوں کا شکریہ ادا کریں اور آپ کے بچے آپ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ
آج کا دن جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا دن آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے ایڈمیشنز لے کر آئیں، نہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. یہ آج کا دن جو ہے یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہے. ہم نے آپ کو اور اپنے آپ کو اور بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بچوں کہ جو کچھ آپ نے پورے سال میں پڑھا ہے اب آپ اس کو شو تو کرو. بچے کلاس روم میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے فرینڈز کو دیکھتے ہیں اور ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بڑے آڈینس کا فیئر جو ہے وہ دیں، ڈاڈا ان کو فیئر دیں اور اس فیئر کو وہ فیس کر سکیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 4-4 5-5 سال کے بچے بھی اس بڑی سکرین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پریزنٹیشن دی ہیں. اور میں پہلے سال میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا طریقہ کار بچوں کو سپیچز سکھانا یا رٹے لگوانا وہ کنٹمپرری نہیں ہے، وہ ایک روایتی نہیں ہے کہ آج مجھے جس تقریر پہ بولنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے تو وہ ہے. وہ ہر بچہ ویسے کرتا رہتا ہے، پہلے تو آ کے ڈراتا ہے مجھے لب کشائی کرنے کا، حالانکہ بچے کو آپ ہی نہیں پتا لب کشائی کی ہوں گی، لیکن اسی وہ لب کشائی ضرور سپیچ دے وچ لے کے آنی ہے. تو ہم نیچرل وے میں لے کے چلتے ہیں، کیونکہ عام زندگی میں پھر میں کہتا ہوں قطعی طور پر آپ کا بچہ جب گھر آتا ہے دروازہ کھولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا السلام علیکم امی جان، آج میں نے جو آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ ہے، کہاں ہے میرا باپ، کہاں ہے میری ماں، کہاں ہے میرا پراٹھا، کہاں ہے سالن روٹی. تو ایسے گفتگو نہیں ہوتی. تو پھر ادھر آ کے چیخنے چلانے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ہمیں. ہم نیچرلی جو ایک نیچرل ایک ردم کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ، ایک پیشنس کے ساتھ ہم نے بات کرنا بچوں کو سکھانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بات کرو، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، ڈراؤ نہیں، دمکاؤ نہیں. تو پیار اور محبت کے ساتھ ہم نے لوگوں کو اور آپ کو بچوں کو یہ ساری باتیں سکھانی ہے انشاءاللہ. اور آج آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے. پھر آج سے 2 سال پہلے ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلو کہ ہم بڑے شبا سے بلال بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے ہمارا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پہ لگا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ اس سال ہمیں وہ بھی بند کرنا پڑا. آپ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہمارا ELC چینل چلتا تھا، ایک اور ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی ELC چینل چلتا تھا، جس کے اخراجات ہم پورے نہیں کر پائے، اس لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے اس کو بند کرنا پڑا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اور صرف بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ اسکول نہیں کھولا، ہم نے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اب آپ کے بچے انشاءاللہ سیٹلائٹ پر آئیں گے. اور کیوں آئیں گے؟ کیونکہ آج کل کا دور کس چیز کا دور ہے؟ آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر آپ اور آپ کے بچے ٹیکنالوجی سے پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں آپ کی جگہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہے. آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا پر ہے، لیکن میں آپ کی پبلسٹی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا. آپ نے اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ اکوپ نہیں کرتے تو مارکیٹ میں آپ کی قطعی طور پر کوئی جگہ نہیں. اسی لیے ہم شکر گزار ہیں گجرانوالہ کا کہ ہمیں اتنا اچھا ٹیلنٹ ملا ہے، پرنسپل کے زیر سایہ اتنی اچھی اساتذہ کرام ملے ہیں کہ ہمیں پچھلے سالوں میں سیالکوٹ سے ٹریول کرنا پڑتا تھا، پرنسپل کو بیچنا پڑتا تھا، وائس پرنسپل کو بیچنا پڑتا تھا. لیکن ابھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے گجرانوالہ کے لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اتنے اچھے ہیرے دیے ہیں الحمدللہ. اس کے لیے آپ اپنے لیے بھی تالیاں بجائیں اور ان اساتذہ کرام کے لیے بھی تالیاں بجائیں. تو یہ ہلکی سی باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیوچر میں ہم الحمدللہ ابھی یہ ایسا سال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز جب اڑتا ہے تو پہلے 4-5 چکر لگاتا ہے، پوری گراؤنڈ میں کرکٹنگ کرتا ہے اور پھر وہ اڑان پکڑتا ہے. تو کرونا کی وجہ سے ہم اپنے تو چکر بھی پورے نہیں کر سکے بلکہ اپنے ہی چکر چڑھے دے سر. اب یہ ایسا سال ہے انشاءاللہ کہ آپ کا جو گجرانوالہ کا جو کیمپس ہے وہ ٹیک آف کرے گا اور آپ کے بچے انشاءاللہ ہواؤں کے اوپر، بادلوں کے اوپر اڑیں گے. اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور چکر لگایا کریں. تو یہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے بچوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کے بچوں کو بہت آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور مجھے خوشی اس لیے بھی ہوئی ہے کہ ان صاحب کا اتنا بڑا عزم ہے کہ میرا بچہ ایک چنگا بندے دا پتر بنے اور وہ اپنے بچے کو ملک پاکستان کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں، آرمی میں بھیجنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ملک پاکستان کے لیے قربان کرنا چاہیں گے. اب میں اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ علامہ اقبال کے شعر سے
آغاز کرنا چاہوں گا اس کا، جس میں آپ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ افراد مطلب آپ اور میں، ہمارے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، پوری قوموں کی، نیشنز کی تقدیر کس کے ہاتھوں میں ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر یہ پوری ملت آپ کا یہ ہال ہے تو آپ اس کا ستارہ ہے، ایک ایک ستارہ کر کے دیکھیے گا تو پھر دیکھیں لائٹ آپ کے پورے ہال میں ہے۔ اگر اس میں صرف ایک بلب جلے اور باقی سارے بند ہو جائیں تو پورے پاکستان میں نیرا ہی نیرا ہوئے گا۔ تو ہم نے سب لوگوں نے مل کے، گجرانوالہ کے لوگوں نے مل کے، لاہور کے، کراچی کے، سیالکوٹ کے لوگوں نے مل کے اس پورے جرمٹ میں اپنا اپنا ستارہ انشاءاللہ جلانا ہے، تو پھر کہیں جا کے پاکستان میں روشنی آئے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے گجرانوالہ میں لوگ خوش ہیں؟ جو پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، گجرانوالہ میں جتنے بھی پہلوان ہیں وہ خوش ہیں؟ بولیے ہاں یا نہ۔ کیوں نہیں خوش؟ وہ خوش اس لیے نہیں ہیں کہ ہر چیز مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی۔ ہر بندہ اگر وہ امیر بھی ہے تو بھی پریشان ہے، غریب بھی ہے تو بھی پریشان ہے، میڈیوکر ہے تو بھی پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کا قصوروار یا حکومت ہے یا ہم ہیں، جو بھی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجیے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر حکومت ہے تو حکومت بنائی کس نے؟ اگر ہم ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ حکومت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے۔ آپ سب لوگوں نے کم از کم میٹرک کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ سب لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ ایف اے کم از کم ادھے ہال نے تو کیا ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو میٹرک ہے، کم از کم میٹرک کی ہم یہ بات کر لیتے ہیں، پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ بتائیے، فائدہ مند ہے میٹرک؟ پاکستان کو چھوڑ دیجئے، آپ نے جو میٹرک کیا 12-14 سال میں کسی اسکول یا کالج سے، گجرانوالہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بہن یا بھائی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ کا جو میٹرک ہے اس کا گجرانوالہ کو کتنا فائدہ ہے؟ گجرانوالہ کو چھوڑ دیجئے، آپ کے میٹرک کا آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس کو کیا فائدہ ہے؟ کیا کوئی فائدہ؟ اس گلی کو چھوڑ دیجئے، آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں اس میٹرک کا کیا فائدہ ہے جی؟ جڑی تسی سائنس پڑھی ہے، جیوگرافی، ہسٹری پڑھی ہے آپ لوگوں نے، کمپیوٹر پڑھا ہے، اردو انگریزی پڑھی ہے، اسلامیت پڑھی ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہے تو مہنگائی کو قابو میں کیوں نہیں رکھا آپ لوگوں نے؟ وہ اس لیے فائدہ نہیں ہے خواتین و حضرات کہ اس میٹرک میں، اس ایجوکیشن سسٹم میں وہ جو کریکولم آپ نے پڑھا وہ قطعی طور پر یہ نہیں سکھاتا کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مثال دیتے ہیں بیرون ملک کی، کہ بیرون ملک میں لوگ جو ہیں وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ بیرون ملک میں جو کامیابی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ان کی حکومت اچھی ہے؟ نہیں، ان کا تعلیمی نظام اچھا ہے۔ ان کا تعلیمی نظام ہر بندے کو علامہ اقبال کے شعر پر 100% فٹ کرتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کا بچہ جب 14 سال کا ہو جاتا ہے تو گھر والے کی کہنے نے آپ ہی کما جا کے ہون۔ میں ان کے سسٹم سے خوش نہیں ہوں، میرے لیے مثال نہیں ہے، وہ میرے لیے مثال تو دین اسلام ہے، لیکن چونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولپ نیشن ہے، تو اس ڈیولپ نیشن میں ان کے گھر کے جتنے بھی فرد ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین سارے کام کر دینے کہ نہیں کر دے؟ ہاں یا نہ؟ سارے کام کر دیں۔ تو یہ راز ہے ان کی کامیابی کا کہ 14 سال کا بچہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، 16 سال 18 سال کا بچہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ وہاں پہ میں اگر ہوں اپنی گھر والی کو لے کے جاؤں گا تو میں بھی کام کروں گا تو میری بڈی بھی کام کرے گی۔ کیوں؟ ان شوق ہے کام کرن دا؟
کیونکہ وہاں پہ رواج اس طرح کا ہے. اگر میری بڈھی کام نہیں کرے گی تو ہم گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکیں گے. اگر میرے بچے کام نہیں کریں گے تو ہم گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکیں گے. اب جب ریٹائر ہوں گے اوور 60 میں جا کے تو پھر کہیں ہمیں جا کے وہاں پہ تھوڑا بہت آرام کرنا پڑے گا. ادروائز ہمیں عیدوں شبراتوں کا بیرون ملک میں کوئی پتہ ہے زندگی کیسی. آپ کے بہت سے بہن بھائی بیرون ملک میں رہتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ اسی عیدی نماز پڑھ کے پھر کماتے جانے, کیونکہ لائف از سو ٹف دیئر. لائف مشکل ہے لیکن پھر بھی ایوری باڈی از ورکنگ ٹوگیدر. ہر بندے نے اپنا اپنا حصہ وہاں پر ڈالا ہوا. ابھی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ مہنگائی سے کیسے لڑنا چاہیے, کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن میری جو ناقص عقل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کاشف تو 14 سال سکول لائے نے تینوں نہیں پتا مہنگائی دے نال کنٹرول کس طرح کیتا جاندہ ہے. تو 16 سال میٹرک کیتا ہے, ایف اے کیتا ہے, بی اے کیتا ہے, تینوں نہیں پتا نوکری کنج لینی, تینوں نہیں پتا گجرات میں کتے کس طرح لے کے جانا ہے. پتا ہے مجھے تو نہیں پتا. بینک کرپٹ ہونے لگا ہے ملک پاکستان, اللہ نہ کرے کہ وہ اس نہج پہ پہنچے, لیکن ہمارا کردار وہاں پر کیا ہے؟ اور بینک کرپسی تک پہنچانے والے ہم لوگ ہیں. کبھی ہم نے کبھی پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, یا کسی نے ہمیں بتایا؟ ہماری لائف تو بالکل ویسے کی ویسی ہے جو آج سے 1 سال پہلے تھی, یا 2 سال پہلے تھی, یا 3 سال پہلے تھی, جب پیٹرول جو ہے وہ 60 روپے کا تھا, 70 روپے کا تھا. پیٹرول 300 روپے ہونے کے باوجود بھی ہمارے لائف سٹائل میں کوئی چینج, کوئی تبدیلی نہیں. آٹا مہنگا, آپ کا یہ جو ککڑی ہے یہ 700 روپے کے لیے ہو گئی ہے, ہماری لائف میں کوئی تبدیلی نہیں. اگر لائف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو وہ بیچارے جو 3 کروڑ کے قریب پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, پتا آپ کو اس چیز کا؟ کہتے وہی جاننا جنہوں نے گھر آنڈی نہیں پکتی. لیکن ہم جو شعور رکھتے ہیں, ہم جنہوں نے ایف اے بی ایم اے کیا ہوا ہے, انہوں نے پتا کس طرح کنٹرول کرنا. پیٹرول پچھلے 6 مہینوں میں کہاں تک پہنچ چکا ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ پیٹرول ہم نہ لیں, اسی ٹینکی پوری فول کرا لینے ہیں. ہمیں کل پتا چلے کہ 20 روپے پیٹرول پر بڑھنا ہے, ایتھے لانا لگ جاندی نے پیٹرول سٹیشن دے ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احتجاج کریں اور آپ بغاوت کریں, اس کاموں میں آپ کے لیے یہ والی باتیں کرنے نہیں میں آیا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار 500 کا بھی پیٹرول ہو جائے گا تو میں لواں گا, 1000 روپے کی مرغی بھی ہوگی تو میں لواں گا. مطلب میں کیا ہوں کہ مجھ پر یہ چیزیں اس طرح سے فورس کی جاتی ہیں؟ اور میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں, میرے حقوق نہیں ہیں. اردو, انگریزی, سوشل اسٹڈیز, فزکس, کیمسٹری مجھے میرے حقوق نہیں سکھاتی ہے. یہ جو پورا قرآن 30 پارے کا آ گیا تھا وہ کس بارے میں تھا؟ صحاح ستہ جو 7 کتابیں مشہور ہیں جڑی ساڈے گھراں چ نہیں ہے, وہ کس چیز کے بارے میں؟ فزکس کے بارے میں, کیمسٹری کے بارے میں, جیوگرافی, ہسٹری کے بارے میں ہے قرآن. بولیے, ڈاکٹر بننے کے لیے کہہ رہا ہے, انجینئر بننے کے لیے کہہ رہا ہے, پولیس مین بننے کے لیے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن جو کہ ابھی ہم نے رمضان میں جا کے پڑھنا ہے, پھر ہم نے طاق راتیں لگانی ہیں, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کامیابی آئی؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن اور سنت ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں, ہم خوش نہیں ہیں, نمازاں ساریاں پڑھنے ہیں. اے کرونا مکیا نے کس طرح ڈھیر لگا تھا عمرہ کرنے والے لوگوں کا, سکون نہیں ہے. مسجد جانے سکون نہیں ہے, قرآن پڑھنے سکون نہیں ہے, سبحان اللہ کرنے سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے آئے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میری طرف سے اگر منہ موڑو گے تو تم پر تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. ایسی آپ ہی ذمہ دار ہے اس چیز کہ سانو سوائے سویرے اٹھ کے اپنے کاروبار کے علاوہ کسی چیز کی کوئی فکر نہیں. کیا ہے سانو کوئی فکر؟ ہر بندے کو مارا ماری پڑی ہوئی ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تعلیم کو عام کرنے والے لوگ ہیں. میری اس تعلیم کا فائدہ کی جس سے آپ کے بچے میں آسانیاں اس کی زندگی میں نہ آئے, آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آئے. اس ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ کیا جی دوائی نہ فرق نہ پوے؟ سوچا کبھی؟
کرونا معاملہ آئے ہماری زندگی میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 6 یا 7 چیزیں اللہ قرآن جو فرماتے ہیں کہ میں تیرا امتحان لینا ہے، میں تیرا امتحان لینا ہے. صبر کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس طرح کا صبر کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا کہ 4-4 5-5 روپے پیٹرول لیٹر ہو جائے گا تو لواں گے یا اللہ پاک تو مہنگائی نہیں کر رہا. یہ معاملات زندگی خراب اس لیے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ہماری اپنی ذاتی جو آئلی زندگی ہے وہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. خوشحالی کتوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگیوں میں یہ لائٹیں ہیں، آپ کی زندگیوں میں اے سی لگے ہوئے تھے، کارپیٹ تھے، ڈبل بیڈ تھے، اٹیچ باتھ روم تھے، آٹا گوندنے والی مشین تھی، آٹومیٹک کپڑے دھونے والی مشین تھی. نہیں، کیا تھا؟ قلبی سکون تھا، اللہ کی ذات کو یاد کرنے سے سکون تھا، لذتوں کو کم کرنے سے سکون تھا، قربانیاں دینے سے سکون تھا، ہمسایوں کے حقوق بچہ بچی بتا کے گئی وہ پورے کرنے سے سکون تھا، اللہ کے نظام کو لاگو کرنے کا سکون تھا، اللہ سے راضی ہونے کا سکون تھا. تو ساڑھی معیشت ہی پوری نہیں پی ہوں. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اللہ کی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہے. جیڑی سب تو زیادہ سانو شے پسند ہے وہ تے اسی بینک 'چ رکھی دی، جیڑی سب تو زیادہ شے سانو پسند ہے وہ تے میں سینے نال لا کے رکھی دی. میں تو اب گرمیاں آئی ہیں تو میں پرانے سارے کوٹ سویٹر ہوں میں دے دوں گا کیونکہ ہوں مجھے لوڑ کوئی نہیں. اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو گے؟ پھر کہتے ہو سکون نہیں ہے، سکون نہیں. یا سب کا ماذا ينفقون، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں؟ قل اللہ فرماتے ہیں جتنا تیری ضرورت سے زائد ہے سارا میری راہ میں خرچ کر دو. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. صحابہ کیا کرتے ہیں؟ گھر کا سارا سامان اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے پھینک دیتے ہیں. ایک صحابہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. ابھی پاکستان کو ضرورت ہے آپ کے مال کی، آپ کے ساتھ کی. میں کہتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کے قدموں پہ آپ نے کیا پیسے رکھنے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے پیسے میرے رشتہ دار دے کام آ جائیں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے جو پیسے 4 پیسے اللہ نے مجھے دیے ہیں میں اپنے ہمسائے کو دے دوں، ساتھ والے کو دے دوں، آجو باجو والے کو میں دے دوں. میں تے بینک سے بیچ بھرن لگا نا، مجھے تو کوئی اس کی فکر نہیں ہے. میں پلاٹ لا کے رکھے دینے، میں سونا رکھا دا ہے. اور بہت سے لوگ میری طرح کے آپ کے لوگ جتنے بھی ہوں گے بہت سے لوگوں نے ڈالر لے لیے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی مکڑا لی. ہم کیا سوچتے ہیں کہ مجھے بڑی ہنسی آئی، ایک بندہ کرونا ڈیز میں کہتا ہے کہ یار تو بڑا اپنا دھیان رکھن لگانا ہے، تو بڑا اپنا دھیان رکھن لگانا ہے اور دنیا تے تو ہی کلا رہنا، بس تو نہیں مرنا. اینا دھیان رکھنا اچھا ہے لیکن ساری عمر اس دنیا میں تو نہیں رہنا ہے. کل فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو. مسافر سے جڑا واش روم ملتا ہے اسے وڑ جاتا ہے، جڑی کرسی ملتی ہے اسے بیٹھ جاتا ہے، جڑا اسٹیشن ملے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ یہاں سے لاہور سفر کریں تو 5 سٹار ہوٹل میں رستے میں رکتے ہو، بولیے 5 سٹار میں کھانا کھاتے ہیں اوتھے نہ لگ جاندے ہو. کہتے نہیں پنڈاں نو پہنچ کے نہاواں گے، پنڈاں نو پہنچ کے اسی سوواں گے، پنڈاں نو پہنچ کے گھر جا کے روٹی کھاواں گے. تے ساڈا گھر تے اگلا ہے جتھے روٹی کھانی اسی جا کے، جتھے سانو فرشتے ساڈا انتظار پہ کرتے ہیں تو وہ کرنے سے ہے نا. یہ معاملات زندگی میں یہ کہتا ہوں گجرانوالہ بھرا پڑا ہے یونیورسٹی سے. تو کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جو گجرانوالہ کے لوگوں کو یہ سکھا رہی ہے کہ مشکل حالات سے لڑنا کیسے ہے؟ دسو منو. محنت تو بڑے بڑے لگے ہوئے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے. تو ان سے باہر نکلیے، ان سے باہر نکل کے ان مشکلات سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو لڑنا سکھائیں، جو کہ یہ پلیٹ فارم ہے. اپنے بچوں کو ٹھنڈ میں بھیجیں، پتہ چلے ٹھنڈ کی شے ہے. ہوں گرمی آن لگی ہے نا، اپنے بچوں کو گرمی میں بھیجیں، انہوں پتہ چلے گرمی کی شے ہے. فوجیاں نو دکھایا جی کہ نہیں دکھایا؟ فوجیاں اتنی مشکل زندگی آپ کے لیے سرحدوں پر ہے. سانو ایک رات جاگنا پی جائے کسی ہسپتال دے وچ، جی کہنا ہے اج راتی کنے سونا ہے ہسپتال دے وچ، میری حالہ بیمار ہے یار، تو سو جا، تو سو جا.
हालात तो दूर की बात, माँ भी अगर अस्पताल में हो तो एक रात आप वहां पर नहीं गुजार सकते। तो तालीम किस चीज को बोलते हैं आप? कुर्बानी हमने किस चीज की देनी है? सहाबा कराम की अगर हम मिसालें देंगे तो हम सिर्फ मिसालें ही देंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल हमने कब देनी है? तो आइए ख्वातीनो हजरात, मैं फिर पिछले भी, मैं कल परसों भी, आजकल एनुअल डेज का दौरा चल रहा है, मैं वहां जाके तालीम की अहमियत नहीं बता रहा कि तालीम ये कर देगी वो कर देगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तालीम जिन्नी आज तक असी लई ओदा फायदा की। बाहर आग लगी हो और मैं आपको मिराज के वाकये सुनाऊं, ये तो मुनासिब नहीं है। घर विच बूढ़ी होवे तो मैं तुहानू ताक रातां दी मिसालां सुनाऊं, नहीं। आपने ये देखना है कि आईसीयू वार्ड में अभी किस चीज की जरूरत है, इसको रिकवर कैसे करना है, कैसे पाकिस्तान को इस बवर में से निकालना है। उसके लिए मेरे पास चंद उसूल हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। वो ये है कि अपने आप को खुद मुख्तार बनाएं। अच्छे वालिदैन क्या करते थे, मैंने पढ़ा भी है, सुना भी, एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारे माँ बाप कहा करते थे, ओ मुंडियो उन्नी चादर फैलाओ जिन्ने पैर फैलाओ जिन्नी तुहाडी चादर है, जिन्ना अल्लाह ने दिता था जना उन्हें जी पूरा करो। तो अभी वक्त है कि जितना अल्लाह ने हमें दिया है उसमें ही हम पूरा करें, बल्कि जितना अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से पहले लोगों की जरूरियात पूरी करें और फिर बाकी जो बचे उसको अपने पे लगाएं। अपनी जरूरियातें जिंदगी को हमें कम करना पड़ेगा, अपनी जरूरियातें जिंदगी में हमें सादगी लेकर आना पड़ेगी। और जो बचा कुचा हमने बैंक्स में रखा हुआ है, अल्लाह की कसम मैं आपको कहूं किसे कम नहीं आना, वो पैसा जो अल्लाह की राह में लगता है वो दुगना 10 गुना और 70 से 700 गुना होता है। बैंकों दे विच सिर्फ अगले साल 10% वाधा जे, लेकिन अल्लाह के साथ कारोबार करने से उसी वक्त बढ़ता है वो। मैं नहीं कहना मनु दवो, आजू बाजू में निकलो, पता करो कि किसको किस चीज की जरूरत है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताता चलूं, हमारा मुल्क डिफॉल्ट इसलिए होने लगा है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जो डॉलर्स थे वो गए कहां? वो डॉलर्स गए हैं क्योंकि आपका जो मुल्क है, आप और मैं रोजमर्रा जिंदगी की सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो मैं चीजें इस्तेमाल करता हूं वो बैरूने मुल्क से आती हैं, और बैरूने मुल्क से चीजें खरीदने के लिए डॉलर देने पड़ते हैं। इस वास्ते डॉलर मुके दे जे ते हुण मजीद 3 अरब डॉलर जेडे रह गए ने वो भी तुसी हुण इन्हां ते लाने जे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई अशिया हैं वो खरीदना पड़ेंगी, ब्रांडेड लाइफ में से निकलना पड़ेगा कुछ देर के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बताता चलूं, मेरी सारे तालीमी निजाम से, सारे तालीमी इदारों से यह दरखास्त है कि अपने बच्चों को जो जो न्याणे आपके पास है इनको आज से ही पूछना शुरू कर दे कि काका तू की बनना है, तू डॉक्टर बनना है, अच्छा ठीक है, तू इंजीनियर बनना है, तू सिविल इंजीनियर बनना है, तू लॉयर बनना है। अभी से इसके दिमाग में डाल के इसको वो राह दिखलानी शुरू कर दें, अभी से इसकी तरबियत करना शुरू कर दें, अभी से इसको बता दें कि तूने खुद मुख्तार होना है, तूने इंडिपेंडेंट बहुत जल्द होना है। और हमने सारे तालीमी इदारों ने और साथिज़ा कराम जितने भी यहां पर मौजूद हैं, इन बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, इनको नई नई इजादात में लेकर जाना है। वो ये बातें मैं सारी क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, आपको और मुझे पाकिस्तानी साइंसदानों की जरूरत है। अभी मेरी बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि बंदा हमारा वक्त जाया कर रहा है, लेकिन कल मैं आपको ये कहूं कि यही चीज, यही बात, ये गोल्डन वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे हर कारोबार करने का रूम है, हर कारोबार करने की सहूलत है, हर कारोबार करने के चांसेस हैं। उसकी मिसाल कोई सी ले लीजिए। उसकी मिसाल एक ये देता हूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बैरूने मुमालिक में किसी एक मुल्क ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी हाके शाया किए, और फिर हमने क्या किया कि हम बाइकआउट कर देंगे उस मुल्क के साथ, और हम बाइकआउट नहीं कर सके क्योंकि उस मुल्क के ज्यादातर प्रोडक्ट तो हम खुद खाते हैं, तो बाइकआउट कितों करिए? उन्होंने बाइकआउट किया तो फिर खावांगे कितों? मैंने देखा कि चले पाकिस्तान में जितने भी बिस्किट्स हैं उनको बाइकआउट करते हैं,
تو جب بائیکاٹ کیا تو پتہ لگا کہ پاکستان کا اپنا بسکٹ ہی کوئی نہیں. جب میں اگر یہ بائیکاٹ کروں کہ میں کاسمیٹکس جو ہیں وہ پاکستانی استعمال کروں گا، کاسمیٹک، شیمپو، کریمیں، نیل انیمل وغیرہ، تو پاکستان کی کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کریں گے؟ بولیے. کوئی بھی نہیں. جب میں یہ کہوں کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا جاپان کے ساتھ، بیرون ممالک کی جتنی بھی اشیاء پاکستان آتی ہیں سب سے میں بائیکاٹ کر دوں گا، تو باہر ہوں گھر جانا کدے تے جے؟ کیڑی گڈی نہ بائیکاٹ کرو گے؟ تے کیڑی پاکستانی میڈ گڈی لے کے آؤ گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا تمام الیکٹرانکس کا، تو گھر جا کے آپ کے جتنے بھی ایئر کنڈیشن ہیں اور باہر سٹو تے پاکستانی لے آؤ، لوری، کولر، وہ تو کوئی بھی نہیں لائے گا. آپ اپنے واش روم میں چلے جائیے اور مجھے بتائیے گا کہ الحمدللہ گجرانوالہ کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ سینیٹری اپنی بناتا ہے، تو کتنا خوش ہوگا گجرانوالہ. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہماری روزمرہ زندگی کے استعمال میں ہیں وہ تو ساڑی اپنیاں ہیں ہی نہیں. اور اگر آج سے ہم وہ بنانا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں کہ پاکستان کیسے پروگریس کرے گا. آپ یہ دیکھیں چائنا بعد میں آزاد ہوا، پاکستان کے بعد میں چائنا آزاد ہوا، ہاں یا نا؟ چائنا میں کتنی چیزیں باہر کے ملک سے آتی ہیں، چائنا ملک کی میں بات کر رہا ہوں، ہاں جی، کوئی کا دکان دیا ہون گیا، باقی چائنا میں ساری چیزیں چائنیز، بلکہ پاکستان میں زیادہ تر چیزیں بھی چائنا سے آتی ہیں جو کہ بعد میں آزاد ہوا. اور ترقی کیسے ہوئی؟ ترقی ہوئی اپنے ملک پاکستان، ملک چائنا سے محبت کرنے سے، اس کو اپنا مادر ملت سمجھنے سے ترقی ہوئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ترقی ہوئی ان کے تعلیمی نظام سے ترقی ہوئی. اور اب ہم اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کتنا پیار ہے. ہمیں پاکستان سے پیار ہوتا تو کوئی بھی پیٹرول سٹیشن والا پیٹرول کو ذخیرہ کر کے نہ رکھتا کہ کل اس نے مہنگا ہو جانا ہے میں نہیں بیچوں گا، کہ نئے پیٹرول پمپ توڑے بند ہو جانے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں، چینی کو لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، گندم کو لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، آپ کی دالیں جتنی بھی ہیں لوگوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہیں. تسی تو میں نہیں، ساڈے پاکستانی بھراواں نے، ان کو ہمارا احساس نہیں ہے، وہ صرف خود امیر ہونا چاہتے ہیں کیونکہ کسی نے انہوں سمجھایا نہیں بردرہڈ کیا ہوتا ہے، اخوت نام کی چیز کیا ہے. یہ اصل تعلیم ہے کہ آپ ہی بھوکے رہو، اپنی قربانیاں دو تو مسلمان پرانوں اگے لے کے آؤ. تو یہ حالات حاضرہ ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمین. میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمیں قطعی طور پر اپنے بچوں کی جو کامیابی ہیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ابھی خوش ہونے کا وقت نہیں ہے. پاکستان مشکل میں ہے، میری اور آپ کی فیملی مشکل میں ہے. ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. ہم نے آج اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور پاکستان کو ایک سوورن کنٹری بناؤ. بنائیں گے آپ لوگ؟ گجرانوالہ کو سوورن بنائیں گے؟ ہر چیز گجرانوالہ میں پیدا ہونی چاہیے، ہر چیز گجرانوالہ میڈ کی ہونی چاہیے. اور پھر پتا چلتا ہے that we love گجرانوالہ. لکھنے سے کافی نہیں ہے we love گجرانوالہ. We have got to show our love to گجرانوالہ. گجرانوالہ کو اپنا پیار، اپنی تعلیم، اپنا محبت اور تعاون دینا پڑے گا. اور اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آئے مل کے گجرانوالہ سیالکوٹ کو سنواریں، آئے مل کے پاکستان کو سنواریں، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو سکے. اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. بہت سی خوشیاں آپ کے لیے.